अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपके सामने हाज़िर हूँ जनाब। बहुत सारी ख़बरें लेकर आए हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग आजकल बातें चल रही हैं। एक तो हम बात करेंगे, कल अडियाला में ऑब्वियसली इमरान खान साहब की फैमिली का मिलने का दिन था। 10,000 लोग इकट्ठा करने की अपील की गई थी इमरान खान की बहनों की जानिब से। कितने लोग आए, क्या हुआ, मुलाकात का क्या बना, उस हवाले से हम बात करेंगे। फिर हमने देखा कि किस तरह से इमरान खान की रिहाई की तहरीक के हवाले से मशावरती इजलास का एलामिया भी हमारे सामने आया है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या तय पाया है, क्यों नहीं लोग इकट्ठे हो सके, अब क्या आगे लाहे अमल बनाने जा रही है पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। फिर हम बात करेंगे फैसल वाडवा साहब की। फैसल वाडवा साहब बड़े ही धुआंधार किस्म के ना बयानात देना शुरू हो चुके हैं, और यही कहा जाता है कि जनाब यूजुअली वो रहते बाहर हैं, और ख्वाजा जी साहब के बकौल के वो बाहर रहते हैं, और फिर उनको वहाँ से इतने पैसे लगा के टिकट लेके वो वापस आते हैं सिर्फ ये बातें कन्वे करने के लिए। तो आई थिंक वो अपनी जॉब अच्छी कर रहे हैं। तो अभी भी परसों भी उन्होंने बयानात दिए बड़े सख्त, और कल भी उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में बैठ के बड़ी सख्त बातें की और इल्ज़ामात थे। और ऑब्वियसली हम यही समझते हैं कि जब ये बातें हो रही हैं तो इसका मतलब है कहीं और से पैगाम कहीं और पहुंचाया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ पे नून लीग मंजरनामे से क्यों गायब है, क्या सब चल रहा है, वो भी हम आपसे बात करेंगे कि वहाँ पे अब लेन देन सीट्स का कैसे चल रहा है, और आईपीपी को कैसे कितनी सीटें मिल रही हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे भी खेल खेला जा रहा है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और जनाब एंड में हम बात करेंगे, पंजाब का बजट पेश किया गया है, तो वो बजट किस तरह से है, पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल का ये बजट किस तरह है, क्या वो जो तरक्की के जो दावे थे मौजूदा हुकूमत के, पंजाब हुकूमत के, वो कितने कोई सच साबित हो रहे हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले अडियाला की बात करते हैं। एज़ यूजुअल मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी, एक बार फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और इमरान खान साहब की बहनों को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया जनाब, और बहनें रात गए तक अडियाला जेल में मौजूद रहीं, अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहीं, और उसके बाद धरना ख़त्म किया गया। तहरीक के लीडरशिप में से भी हमने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे। अलीमा खान साहबा ने इस हवाले से ये बोला कि आज पार्टी ने कॉल दी, 5-7 हज़ार लोग आए, 3 से 7 बजे का वक्त पार्टी के लिए था, और ये सही है कि इस तरह काफ़िला बढ़ता जाएगा। लेकिन ये तो लीमा खान साहबा कह रही हैं कि 5-7 हज़ार लोग आए थे, लेकिन हमारी जो ज़राए हैं उनके मुताबिक ये है कि 2 से 3 हज़ार लोग थे, इससे ज़्यादा लोग नहीं जमा हो सके। उज़्मा बहन जो है, उज़्मा खान, उन्होंने ये कहा है कि ये झूठे हैं, मुलाकातों की झूठी खबरें फैला रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा तशवीश है कि कुछ ना कुछ ये छुपा रहे हैं। और 5वां टीका कहाँ से आ गया, क्यों लगाया जा रहा है, क्यों इमरान खान साहब को हमसे बताए बगैर हस्पताल मुंतकिल किया गया है। और हमारी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम रहनुमा और अहदेदार जो इमरान खान साहब का वोट लेकर आए हैं, इस मामले पर भरपूर दबाव डालें, कश्मीरियों को देखें कि वो किस तरह मुत्तहिद होकर एहतजाज कर रहे हैं। नौरीन न्याज़ी ने भी जनाब यही कहा है कि ये हार चुके हैं, और अब ये हारे हुए लोगों की तरह हैं, और इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। मुल्क इनसे चल नहीं रहा, बात इनसे हो नहीं पा रही, और उनके बस की बात ही नहीं रही, तो पीटीआई को मज़ामत की तरफ जाना होगा। कोई मफामत नहीं किसी के साथ, कैसी मफामत हमें नहीं मालूम। जेल में इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, पीटीआई को मज़ामत करनी होगी जनाब। और पुलिस वाले भी तंग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि चले जाएं, पीटीआई ने 7 बजे का टाइम दिया था, तो आप लोग यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। तो ये कह रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे भी ट्वीट करना चाहिए था कि तहरीक इंसाफ 7 बजे जाएगी, हम नहीं जाएंगे जनाब। और फिर हमने ये तो थे बहनों के बयानात। सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस हवाले से बोला है कि मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए। पिछली रात ये फिर इमरान खान साहब को पिम्स हस्पताल लेकर गए थे 5वीं दफ़ा, जिसकी बहनों को या पार्टी के किसी भी मेंबर को इसके बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इमरान खान की सेहत और कैद तनाई के हवाले से रियासत का सलूक बर्बरियत पर मबनी है। और बजट के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जनाब उन्होंने ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पेपर पास करेगी। मेरी वज़ीर आला के खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से बात हो गई है। आइन का आर्टिकल 125 इजाज़त देता है कि आप 3 माह का बजट पेपर पेश कर सकते हैं। 30 जून तक इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो फिर हम
یہ 3 ماہ کا پیپر بجٹ پیش کریں گے۔ اڈیالہ ملاقات کا دن تبدیل جناب، اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی فیملی کی جو ملاقات پہلے منگل کو ہوا کرتی تھی، ان کا اب دن بدل دیا گیا ہے، وہ تبدیل کر کے بشرا بی بی کی فیملی اب منگل کے بجائے جمعرات کو ملا کرے گی۔ اس بار بشرا بی بی کی فیملی کو نہیں ملنے دیا گیا منگل کو، تو اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ جمعرات کو ان کی ملاقات کرا دی جائے گی جناب۔ اور یہ ساری سچویشن کل ملاقات کے حوالے سے تھا کہ ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو ہمارے سامنے ایک مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے جناب، اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان رہائی تحریک اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی مشاورتی کمیٹی کے اجلاس میں تحریک کی موجودہ صورتحال، اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والی سرگرمیوں، عمران خان سے ملاقات، پارٹی حکمت عملی اور آئندہ بجٹ سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ وہ کیا کیا فیصلے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 افراد کی کال پر تحفظات، کمیٹی نے افسوس کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر علیمہ خان سے منسوب ایسے پیغامات گردش کرتے رہے جن میں منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 کارکنوں اور پارلیمنٹیرینز اور تنظیمی عہدیداران کی شرکت کی کال دی گئی تھی جناب۔ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ اس کال کو نہ مرکزی قیادت نے، نہ صوبائی تنظیم نے اور نہ خیبر پختونخوا حکومت اور نہ وزیر اعلیٰ اور نہ ہی کسی ذمہ دار تنظیمی فورم نے باضابطہ طور پر جاری کیا، اس کی تشہیر کی یا اس حوالے سے کسی قسم کی منصوبہ بندی یا مشاورت کی۔ کمیٹی کے مطابق ماضی میں کامیاب سیاسی اور مزاحمتی پروگرام ہمیشہ ایک پراپر باقاعدہ تنظیمی ڈھانچے، مشاورت اور ذمہ داریوں کے واضح تقسیم کے تحت منعقد کیے گئے، جبکہ موجودہ معاملے میں ایسا کوئی انتظام دیکھنے میں نہیں ملا۔ کمیٹی نے اس صورتحال کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے جناب موقف اختیار کیا ہے کہ کسی بھی عوامی کال کے لیے واضح تنظیمی حکمت عملی، ذمہ داران کی نامزدگی اور کارکنوں کو باضابطہ ہدایت دینا ضروری ہوتا ہے۔ اجلاس میں اس امر پر بھی تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ بعد ازاں قومی اسمبلی میں نامزد پارلیمانی لیڈر کی جانب سے میڈیا کو بتایا گیا ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی کے سپرد کی گئی تھی، تاہم اس حوالے سے بھی کوئی مؤثر عوامی سرگرمی یا باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا، جبکہ دوسری جانب علیمہ خان نے بھی اس کال کی نفی کر دی، جس سے مزید ابہام پیدا ہوا ہے جناب۔ کمیٹی نے مزید کہا ہے کہ کال کے باوجود اڈیالہ جیل کے باہر محمود خان کے باہر محدود تعداد میں افراد کی موجودگی سے یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے معاملے پر پارٹی قیادت کی سنجیدگی اور دلچسپی مؤثر انداز میں سامنے نہیں آ سکی۔ یہ تو جناب کمیٹی کا اعلامیہ ہمارے سامنے تھا، اور عمران خان رہائی تحریک اثر نو تشکیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ہم پرفارم کر رہے ہیں، جو ہماری کاوشیں ہیں، ان کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور جو یہ تحفظات ہیں یہ مزید تقویت دیتی ہے کہ جن کے تحت تحریک کو اثر نو منظم کرنے اور ایک جامع، واضح اور مؤثر حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے جناب۔ کمیٹی نے زور دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کو نئی ترتیب دینا اور آئندہ لاہ عمل کا اعلان کرنا مرکزی قیادت، صوبائی قیادت اور تمام متعلقہ ذمہ داران کی اولین ذمہ داری ہے۔ ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع، مشاورتی کمیٹی نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عام رہنما بہت جلد اس حوالے سے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے۔ اس مقصد کے لیے 2 وکلا کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، اور آئندہ چند روز میں ہنگامی بنیادوں پر درخواست دائر کی جائے گی، اور کمیٹی کے مطابق اس ملاقات میں عمران خان، بشرا بی بی اور دیگر قید رہنماؤں کی رہائی، جاری تحریک، پارٹی امور اور خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی، گڈ گورننس اور آئندہ بجٹ سمیت مختلف معاملات پر مشاورت کر کے مستقبل کا جناب لاہ عمل دیا جائے گا۔ یہ تو تھی پوری کی پوری اس کمیٹی کی، مشاورتی کمیٹی کا اعلامیہ۔ مرکزی قیادت سے رابطوں کے لیے مجوزہ نام بیرسٹر گور کی جانب سے تحریک کے نمائندوں سے مؤثر رابطے کے لیے مرکزی قیادت کے نام تجویز کرنے کی درخواست مشاورتی کمیٹی نے درج ذیل شخصیات کے نام تجویز کیے، جن میں بیرسٹر گور صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں، شیخ وقاص اکرم ہیں اور عامر ڈوگر صاحب ہیں۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ آئندہ انہی شخصیات کے تھرو باقاعدہ ملاقاتیں اور مشاورت کی جائے گی، تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی، پارٹی معاملات اور دیگر
اہم سیاسی امور پر مؤثر رابطہ قائم رکھا جا سکے۔ تو یہ جناب ساری سچویشن تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آئندہ لاہے عمل کے حوالے سے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے جناب فیصل واڈوا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے سرگرم ہیں اور بہت سارے بیانات دے رہے ہیں۔ ہم نے پرسوں بھی آپ سے، کل بھی ہم نے جو ان کے پرسوں کے بیانات تھے مختلف پروگرامز میں، انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے اور بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ مزید انہوں نے کل پروگرام میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ کس وزیر اعلیٰ کی ناک کے نیچے ایک عورت ڈاکہ ڈال رہی ہے، اور دوسروں نے کہا کہ ایک حکمران کا بیٹا جو بیرون ملک نہیں جا سکتا وہ کس طرح سے لوٹ رہا ہے، وہ کس طرح سے ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ یہاں ویڈیوز بھی ہیں اور چیزیں رکتی نہیں ہیں جناب۔ اب یہ آپ لوگوں کو فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت جلد یہ چیزیں شاید سامنے بھی آ جائیں جو انہوں نے جن دو لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک صوبے کا 18 بلین میڈیا کو دیا جا رہا ہے اپنی تصویریں لگانے کے لیے، اپنے پوسٹرز لگانے کے لیے۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس 18 بلین میں آپ کے اوپر آپ یتیم بیواؤں کی شادیاں کروا سکتے تھے، ان کے گھر بنوا سکتے تھے۔ انہوں نے مریم نواز کی اس جو تشہیری مہم پہ جو بیجا خرچ ہے اس پہ بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے جناب۔ ہم فیصل واڈوا صاحب کو اتنا غصہ کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یوزلی کہ وہ زیادہ تر وقت بیرون ملک گزارتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنی دور سے ٹکٹ کٹا کر صرف نون لیگ کو گالیاں دینے آئے ہیں اور وہ اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جناب ایران امریکہ کے درمیان اتنا بڑا معاہدہ ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ اس معاہدے میں محسن نقوی نے بھی صرف فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور سیکیورٹی ذرائع نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا اور اس میں بھی وزیر اعظم صاحب کو کریڈٹ نہیں دیا گیا، وزیر اعظم صاحب کا نام غائب تھا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کی اور اس میں انہوں نے اس حوالے سے لکھا کہ سینئر سیکیورٹی عہدیدار سے یعنی کہ انہوں نے کل ٹویٹ کی کہ آج ہم صحافیوں کی راولپنڈی میں ملاقات ہوئی، ملاقات کے دوران تو رسماً وزیر اعظم صاحب کا ذکر کیا گیا امریکہ ایران ڈیل کے تناظر میں، لیکن بعد میں جب خبر جاری ہوئی ذرائع سے جو آپ سب نے میڈیا چینلز پر بھی دیکھی ہوگی، اس میں امریکہ ایران معاہدے میں وزیر اعظم مائنس تھے۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ شہباز شریف حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے۔ یہ جناب کہہ رہی ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ۔ کیا یہ سب، میرا پھر وہی سوال ہے، کیا یہ سب محض اتفاق ہے کہ پہلے سہیل وڑائی صاحب کا کالم، پھر سہیل وڑائی صاحب کا دوسرا کالم، اور آج پیدا ہوئے ایک اور کالم انہوں نے لکھا ہے، اور اس میں تو انہوں نے اپنے محسن، اپنے پرانے دوست یعنی محسن نقوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کو گلہ بھی دیا ہے کہ اور سورج اب مغرب سے طلوع ہوگا کا ایک اور انہوں نے طنزاً ایک کالم لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ ریٹائر ہو جائیں، تو اب پہلے تو سنتے تھے کہ وزراء اور حکمران ریٹائر ہوتے تھے، وہ چلے جاتے تھے لیکن صحافی رہتا تھا، لیکن اب آج کل کے دور میں صحافی ریٹائر ہوگا۔ تو اس طرح کا انہوں نے ایک شکوہ کی ہے اپنے محسن سے، یعنی محسن نقوی سے جو ان کے دوست بھی ہیں، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے کچھ دن پہلے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ سہیل وڑائی صاحب کی کافی عمر ہو گئی ہوئی ہے، اب انہیں جو ہے نا وہ جس عمر کے حصے میں پہنچ چکے ہیں اب ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ تو اس پہ انہوں نے یہ کالم بھی لکھا اور انہوں نے شکوہ کیا کہ بھئی میں تو حالات جو دیکھ رہا ہوں اس پہ میں نے بات کی تھی، اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو معذرت۔ تو یہ جناب انہوں نے ایک طنزاً کالم لکھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب کا قومی اسمبلی میں خطاب، پھر فیصل واڈوا صاحب کے انٹرویوز پہ انٹرویوز اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے الزامات۔ اختیار ولی صاحب کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ واڈوا صاحب کو جواب آیا ہے اس ساری سچویشن میں کہ فیصل واڈوا کو بتائیں گرمی کا موسم ہے، فالسے کا جوس پیے، املی اور آلو بخارے کا شربت پئیں، کچی لسی پیے، دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کریں، فائلیں کھلی تو پھر سب کی فائلیں کھلیں گی اور سب سے پہلے فیصل واڈوا صاحب کی فائل کھلے گی۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ فیصل واڈوا چاہتا ہے کہ شیخ رشید کی کرسی خالی ہے اس کو مل جائے۔ تو جناب یہ ہے سچویشن یہاں پر کہ جو ہمیں مل رہے ہیں، لیکن ہم ادھر سے انصار عباسی صاحب کا دیکھیں اور اگر آج ہم کامران شاہ صاحب کا دیکھیں کہ انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے، تو اس ٹویٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے خبر لے کر آئے ہیں کہ جی کسی بھی سطح پر کوئی اختلاف نہیں ہے،
لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے. انہوں نے تو یہی ٹویٹ کیا کہ آل از اوکے اینڈ سسٹم ول رن دا سیم وے. جناب یہ تو ان کی خبر ہے انصار عباسی صاحب اور کامران شاہ صاحب کی. لیٹس سی کہ اب کیا ہو رہا ہے, پھر ان سب چیزوں کا کیا مطلب ہے, فیصل واڈوا صاحب کے اتنے غصے کا کیا مطلب ہے. یہ ساری چیزیں بھی آئندہ آنے والے چند دنوں میں مزید کلیئر ہو جائیں گی. اب ہم آپ کو بات کرتے ہیں جناب گلگت بلتستان میں, کہ جناب گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان صاحب سے گلگت بلتستان جنرل الیکشن میں جیتنے والے 4 آزاد امیدوار کی ملاقات ہوئی, اور جی بی اے 23 گانچے 2 سے, ممبر اسمبلی انور علی جی بی اے 24 گانچے 3 سے, گانچے 3 سے اسد شفیق, جی بی اے 15 دیامیر سے 1 سے محمد دل پذیر, اور جی بی اے 21 غزر 3 سے امان علی نے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. جناب اس شمولیت کے ساتھ اب علیم خان صاحب کی پارٹی کو مخصوص اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں مل جائیں گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئی پی پی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس نے کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی. آپ امیجن کریں جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں انہوں نے بڑے تگڑے, سننے میں یہ آیا تھا کہ اوبویسلی ایک نئی پارٹی ہے وہاں پہ اس کا کوئی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جو اس کے کینڈیڈیٹ تھے وہ بڑے تگڑے تھے, اس کے باوجود وہ ایک سیٹ نہیں جیتے, اور آج 4 امیدوار استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. اور آئی پی پی نے 14 امیدوار میدان میں اتارے تھے, 14 کے 14 ہار گئے تھے, لیکن آج ان 4 ممبرز کی شمولیت ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان سے جیتنے والے 2 آزاد لوگ نون لیگ حلقہ 23 اور 24 کے ہیں, یعنی اپنی جماعت نون لیگ میں بھی یہ شامل نہیں ہوئے. جو ابھی میں آپ کو ان میں سے 2 اور 23 اور 24 حلقے کا بتا رہی ہوں, یہ بھی اپنی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے, یہ بھی آئی پی پی میں گئے ہیں جناب. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, بلکہ استحکام پارٹی میں انہیں شامل کروایا گیا ہے. حکومت کون بنائے گا؟ بلاول بھٹو نے جو اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے حوالے سے پورے اعتماد ہوں. بجٹ کے حوالے سے اسحاق ڈار سے آج ملاقات ہوگی, آگے بھی ملاقاتیں ہوں گی. تو موسٹ پروبیبلی چانسز یہی ہیں کہ نون لیگ اور بلاول بھٹو صاحب, یہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے جتنے بھی اوپر سے ایک دوسرے کو لان تان کریں, باتیں سنائیں, اندر سے یہ دونوں ایک ہی ہیں, اور وہاں پر بھی مکمکہ ہوگا اور دونوں کی حکومت کٹھی بنے گی. یہ ساری ویسے ہی باتیں ہیں, ایک دوسرے کو تنقید کرنا, اندر سے ان کے سب کے جو سوچ اور سب کے جو باتیں ہیں وہ تقریباً سیم ہی ہیں. تو یہ جناب ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے, لیکن ہم اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آئی پی پی جو ہے وہ سیٹیں لے جائے گی, اور اس کو پھر ٹیکنوکریٹ میں وہاں سیٹیں لینے میں وہ کامیاب ہو جائے گی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آئی پی پی کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرایا گیا, اور آگے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے یہ جو سیٹیں ہیں. خیر بجٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے, اس حوالے سے اسحاق ڈار سے آج ملاقات بھی ہوئی ہے, آگے بھی ملاقاتیں ہوں گی, یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. بجٹ کے نمبرز کے حوالے سے بھی ایشوز ہیں, اس پر مزید میٹنگز ہو رہی ہیں, شرمیلا فاروقی صاحبہ نے یہ کہا ہے, اور آگے بھی ہوتی رہیں گی. اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ ایک طرف آپ میرا گلگت بلتستان کا الیکشن چرانے کی بات کر رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر تالیاں بجاؤں, یہ تو ممکن نہیں ہے. جناب یہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی بھی پارلیمانی کمیٹی سے جب انہوں نے اپنی پارٹی سے جب انہوں نے یہ مشاورت کی تھی, تب بھی انہوں نے اجلاس میں انہوں نے یہ بڑی سخت باتیں کی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا ادھر سے میرا الیکشن چوری ہو جی بی میں, اور ادھر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کلیپنگ کروں. وہ ناراض بھی ہو گئے تھے, لیکن بعد میں پھر محسن نقوی صاحب نے ان کو منایا, وہ پھر بجٹ میں پیش ہوئے, اسمبلی میں بجٹ کے لیے آئے تھے. خیر رانا احسان نے جو نون لیگ کے سینئر رہنما, انہوں نے بھی جواب دیا اس کرٹیسزم پہ کہ پیپلز پارٹی کے مختلف ترجمان جو فارم 47 کے الزام لگا رہے ہیں, یہ در حقیقت اپنے ہی منہ پر تماچا مار رہے ہیں. اسی بنیاد پر آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں اور یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, تو آپ سسٹم کا حصہ بھی ہیں اور سسٹم کو لاتے بھی مارتے ہیں. یہ باتیں کر کے آپ اپنی اممیچورٹی دکھاتے ہیں. آپ کو الیکشن رزلٹ کا مسئلہ ہے تو الزامات لے کر الیکشن کمیشن چلے جائیں, الیکشن ٹریبیونل میں چلے جائیں. یہ جناب رانا احسان نے اس پہ ان اعتراضات کا جواب دیا ہے. اور یہ ساری سچویشن ہے گلگت بلتستان میں کہ کس طرح سے, یعنی یہ تو طے ہو گیا کہ آپ کا عوام کا ووٹ میٹر نہیں کرتا کہ اس نے کس کو جتوایا, کس کو اسے دیے, اٹ ڈزنٹ میٹر. یہاں پہ اپنی مکمکہ ہوگی, یہ تیرا یہ میرا
بانٹ کے وہ حکومت بنا لیں گے۔ اب بات کرتے ہیں جی، پنجاب کا بجٹ بھی پیش کر دیا گیا ہے کل۔ بجٹ کے اہم نکات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ پورے پنجاب میں محکمہ صحت کا ترقیاتی بجٹ 76 ارب صرف نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور کے لیے 20 ارب رکھے گئے ہیں۔ پنجاب میں آج سرکاری ملازمین کی تنخواہ 7% بڑھا دی گئی بھی ہے۔ پینشن میں 3.5% اضافہ کر دیا گیا ہوا ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ وزراء کی تنخواہ 860% بڑھائی تھی، ایم پی کی تنخواہ 426% بڑھائی تھی، اور اسپیکر کی تنخواہ 660% بڑھائی تھی۔ لیکن ہمارے جو ہے نا سرکاری ملازمین کی تنخواہ کتنی بڑھائی ہے؟ صرف 7%۔ پینشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ صرف 3.5%۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اشرافیہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر نئے مالی سال میں 34 کروڑ 53 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ سیکیورٹی کے لیے تعینات 349 اہلکاروں کے لیے 19 کروڑ روپے کے الاؤنسز بھی شامل ہیں۔ نئے مالی سال میں پنجاب کابینہ کے اخراجات کے لیے 70 کروڑ 71 لاکھ روپے کا تخمینہ۔ 91 سیاسی عہدوں کی تنخواہوں اور میرات کے لیے خطیر بجٹ۔ وزیر اعلیٰ 40 وزراء، 40 پارلیمانی سیکرٹریز، 5 مشیروں اور 5 خصوصی معاونین کے لیے 54 کروڑ روپے سے زائد تنخواہوں کی مد میں مختص کیے گئے ہیں جناب۔ اب آپ یہ بتائیں گے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عوام کا بجٹ ہے یا نواز شریف صاحب کا بجٹ ہے؟ اتنے ان کے آپ جو انہوں نے منصوبے دیے، ترقیاتی منصوبے، اور ان کے جو نام ہیں آپ وہ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ خیر حیران کیا ہوں گے، دس از ہاؤ دے آر۔ پنجاب مسلم لیگ نون کے پہلے بھی اسی طرح کے جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ناموں سے منسوب ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی جو لسٹ ہے پنجاب کے بجٹ میں ہمیشہ کی طرح شریف خاندان کے ناموں کے منصوبوں کی بھرمار ہے۔ بجٹ میں آنے والے کچھ منصوبوں اور پروگرامز کے نام میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ مریم نواز شریف سینٹر آف ایکیڈیمک لیڈرشپ، نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا، مریم نواز ہیلتھ کلینک، مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈ، نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ، کلثوم نواز کینسر ہاسپٹل ڈی جی خان، مریم کو بتائیں، مریم نواز سپورٹ سٹی لاہور، مریم نواز شریف فری وائی فائی انسٹیٹیوٹ، اور جناب میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی قصور، اور اس طرح کے مزید بے تحاشا منصوبے جو صرف اور صرف ان کے نام سے منسوب ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ آپ کے پیسے آپ ان کو دے رہے ہیں اور وہ اپنا پیسہ اپنا نام لگا کے جی آپ کو لوٹا رہے ہیں کہ یہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ بجٹ جو کہ عوام کے پیسوں سے بننا ہے عوام کے لیے، وہ تو ایسے جیسے اپنی ذاتی تشہیر کیے جا رہے ہیں۔ یہ تب اچھے لگتے یہ نام جب آپ اپنے پلے سے اپنے پیسوں سے عوام کے لیے کوئی چیز بنا رہے ہوتے، کوئی پروگرامز کو منصوبے بنا رہے ہوتے، تو پھر سجتا تھا کہ آپ اپنا نام لگائیں۔ عوام کے ہی پیسوں سے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ ایک تو تنخواہیں لیتے ہیں، دوسرا اپنی تشہیر بھی انہی کے پیسوں سے کرتے ہیں، اور جو منصوبے بھی ہیں وہ بھی اپنے نام سے آپ کر رہے ہیں۔ دس از ریڈیکولس، میں کہتی ہوں سیلف obsession ایٹ پیک۔ خیر آگے چلتے ہیں تو ہم اگر دیکھیں پنجاب نے صحت اور تعلیم کا جو بجٹ بڑھانے کے بجائے اس پر چھری پھیر دی ہے۔ دنیا اخبار میں سجاد کاظمی اور بلال چودھری کی خبر کے مطابق گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں صحت اور تعلیم کے محکموں کے بجٹ میں مجموعی طور پر 232 ارب روپے کی بڑی کمی کی گئی ہے۔ یعنی کہ اس سے اندازہ لگائے کہ صحت اور تعلیم پنجاب حکومت کی پریورٹیز میں کتنے آگے ہے، کہ انہوں نے کتنا زیادہ کٹ لگایا ہے۔ پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے 750 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ تجویز کیا ہے، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں 7.5% کم ہے۔ تو یہ جناب سچویشن ہے ساری، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تعلیمی اداروں کا، جو سرکاری اداروں کا کیا حالات ہیں، اور کس طرح کی تعلیم کا معیار ہے، صحت کا کیا معیار ہے، اور یہ ہے پریورٹیز۔ تو دیٹس آل فار ٹوڈے۔ آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔